अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ गाइड विद हुमैरा की एक नई एपिसोड के साथ हुमैरा कुरैशी हाजिर है। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको राइट मेडिकल बिलिंग के तावन से पेश किया जाता है। राइट मेडिकल बिलिंग कस्टम टेलर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है आपकी मेडिकल बिलिंग, कोडिंग एंड क्रेडेंशलिंग के लिए। ये आपकी लोकल कंपनी है, ह्यूस्टन बेस्ड है। आप इनसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ हम नेटवर्क का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। हेल्थ गाइड विद हुमैरा में हुमैरा कुरैशी एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं और आज के हमारे मेडिकल एक्सपर्ट हैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। हमारे आज के मेडिकल एक्सपर्ट का नाम है डॉक्टर जवाद बाबर। ये खैबर मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा इन्हें माउंट सियानी हॉस्पिटल में और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने का टाइम भी मिला। इसके अलावा ये इस वक्त बोर्ड सर्टिफाइड फिजिशियन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर विद बेलर मेडिकल स्कूल और मेमोरियल हरमन के साथ भी इस वक्त एफिलिएटेड हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है और इसका आपके जिस्म पे क्या असर पड़ता है, ये सब जानने के लिए हम डॉक्टर जवाद बाबर से बातें करते हैं। जी डॉक्टर जवाद बाबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो वेलकम टू माय शो कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की डिफरेंट किस्म की स्पेशलिटी है एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये होती क्या है एंडोक्राइनोलॉजी? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो एंडोक्राइनोलॉजी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होती है, गदूद जिसको बोलते हैं उर्दू में। जिस तरह के दिमाग में होती है पिट्यूटरी, आपके नेक में होती है थायराइड, पेट में होती है पेनक्रियाज, गुर्दों के ऊपर होती है एड्रीनल ग्लैंड्स। तो डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स, केमिकल्स जिसको हार्मोन्स बोलते हैं, वो रिलीज़ करती है, जिनके मुख्तलिफ मतलब बेतहाशा काम होते हैं। तो उसकी स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट होता है जिसने एंडोक्राइनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की होती है। अच्छा अच्छा, तो ये गदूद होते हैं, तो इनका काम क्या होता है? तो मुख्तलिफ ग्लैंड्स के या गदूद के मुख्तलिफ काम होते हैं। जिस तरह सबसे कॉमन मैं आपको पेनक्रियाज का बोल देता हूँ, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है, जिसके डिसबैलेंस से या कमी से या उसकी बीमारी से मतलब शुगर होती है, डायबिटीज़, जिसको आम ज़ुबान में हम शुगर बोलते हैं, जो कि विच इज़ नॉट द राइट नेम, लेकिन कॉमनली इसको हम बोलते हैं, इसको शुगर की बीमारी है या डायबिटीज़ है। तो अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली जैसे इंसुलिन आपने बोला कि वो पेनक्रियाज जो है वो रिलीज करेगी और सारा कुछ होगी और डायबिटीज होगी। तो ये थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें, क्योंकि डायबिटीज तो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। तो डायबिटीज तो बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। टाइप 1 जो कि जिसमें इंसुलिन बिल्कुल, मोस्टली वो ऑटोइम्यून डिजीज होती है, उसमें इंसुलिन बिल्कुल पैदा ही नहीं होती। तो वो टोटली हम जो इंसुलिन बाहर से देते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में, तो इंसान उस पर डिपेंडेंट होता है। बाय फार 90% से ज़्यादा जो इंसुलिन की टाइप होती है वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि एडल्ट्स को होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ वो उसमें इंसुलिन की भी डिसबैलेंस होती है, इंसुलिन की रिलीज़ में भी मसला होता है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें होती है। लेकिन इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक प्राइमरी केयर फिजिशियन भी डायबिटीज़ जो है उसको मैनेज करता है, उसकी मेडिसिन देता है, तो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के लिए ज़्यादातर आप मतलब वो खैर कोई भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर बेहतर ये है कि जो कॉम्प्लेक्स केसेस हों, टाइप 1 डायबिटिक्स, जो कि क्योंकि उसकी ज़रा मैनेजमेंट ज़्यादा होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो एक प्राइमरी केयर फिजिशियन के लिए जो कि एक मरीज़ की डायबिटीज़ सब कुछ, हाई ब्लड प्रेशर सारी चेक करते हैं, तो उसके लिए शायद टाइप 1 डायबिटीज़ मैनेज करना उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा सकता है। उसके अलावा जो कि बहुत वो डायबिटीज़ हो जो कि प्राइमरी केयर फिजिशियन अपने तमाम बेसिक चीज़ें करता है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है, तो उसके लिए वो भेज सकता है। वो टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि मेडिसिन से, ओरल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होती और इंसुलिन पे स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इंसुलिन की भी डोजेज बढ़ानी होती है, तो बाय दैट टाइम आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफ़र कर ले। अनकॉमन फॉर्म्स भी होती हैं, जिस तरह जिसको लाडा बोलते हैं या मोडी, वो तो डेफिनेटली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा आजकल स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएस में जो इस वक्त हम बैठे हुए हैं, या कनाडा या यूरोप, यहाँ पर पाकिस्तान में शायद इतना ना हो, मुझे नहीं पता कि रिसेंटली क्या है। अभी तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में, इंसुलिन पंप्स आ गए हैं,
اس کے علاوہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ آ گئی ہے. وہ مشین ہے جو آپ کو انسٹیڈ آف آپ ملٹیپل ٹائمز اپنے فنگر کو اسٹک کریں, بلڈ سیمپل لیں, اس میں آپ شوگر لیول چیک کریں. ابھی تو مطلب آپ کا ایک لگا دیں گے سینسر جو کہ 1 سے 2 ہفتے کام کرے گا, ٹھیک ہے, اور وہ کنٹینیوسلی ایٹ اینی گیون پوائنٹ وہ 24/7 آپ کا بلڈ گلوکوز چیک کرتا رہتا ہے. اور اس کا ایک ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اپنے فون پہ, اور آپ کسی بھی وقت اپنا بلڈ شوگر ریئل ٹائم میں چیک کر سکتے ہیں. تو اگین ٹائم کے ساتھ ساتھ جس طرح ہماری ایکسپرٹیز اور ہمارا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا, پرائمری کیئر فزیشین وہ بھی ان کی ایکسپرٹیز اور کمفرٹ لیول زیادہ ہو جائے گا. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ایٹ لیسٹ مطلب اینڈوکرینالوجسٹ کین مینیج دوز پیشنٹس ویری نائسلی, جو کہ اس کے کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ اس کی اسی ریڈ کر لیں, اس کے ٹرینڈس چیک کریں, اس کے مطابق اس کی مینجمنٹ تو وہ کر سکتے ہیں. پمپس مینجمنٹ بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں, تو وہ بھی مطلب اینڈوکرینالوجسٹ کین پلے اے گریٹ رول. تو اس میں آپ نے بتایا کہ گلے میں بھی ہوتے ہیں غدود, یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ بتائیے کہ گلے کے کیا ہے اور کون سی بیماریاں ہیں یہ سب. جی, تو گلے میں تو جو مین غدود ہے یا جو گلینڈ ہے وہ تھائرائڈ گلینڈ ہے. یہ بھی مطلب اینڈوکرینالوجسٹ 60 to 70% ہی ڈیلز ود ڈائبٹیز. دیٹس دا وے, کیونکہ وہ اتنی زیادہ کامن ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ زیادہ تر وہ ٹریٹ کرتے ہیں اس میں پھر تھائرائڈ آ جاتی ہیں. تو تھائرائڈ ایک ایسا گلینڈ ہے جو کہ تھائرائڈ ہارمونز ریلیز کرتا ہے, جو کہ جسم میں مختلف کام کرتا ہے. آپ کی میٹابولک ریٹ جو ہوتی ہے وہ کنٹرول کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں دل پہ بھی ہوتے ہیں, آپ کی نروس سسٹم پہ, ہر چیز پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا پیشنٹ کا تھائرائڈ گلینڈ یا سلو کام کر رہا ہو بہت, وہ اتنے ہارمونس پروڈیوس نہیں کر رہا ہو تھائرائڈ جتنے اس کو کرنے چاہیے اس کے وزن کے مطابق, اس کی ایج کے مطابق, تو اس کے مختلف علامات ہو سکتی ہیں. تو وہ اینڈوکرینالوجسٹ کو دیکھ سکتا ہے اور پھر وہ ریپلیس کر سکتا ہے تھائرائڈ کے. بعض لوگوں میں تھائرائڈ اوور ایکٹیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جتنے تھائرائڈ ہارمونز بنانے چاہیے اس سے زیادہ بناتا ہے. تو اس کے بھی مختلف بہت, بلکہ وہ زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. اس سے آپ کے دل کا ردم بھی اب نارمل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور جس سے پھر مزید کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے. جینڈرز میں بھی ہوتا ہے کہ خواتین میں تھائرائڈ کے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں بنسبت میل کے. یہ بات آپ نے درست کی ہے. خواتین میں میلز کی نسبت عموماً 2 سے 3 گنا زیادہ یہ تھائرائڈ ڈیزیز ہوتی ہیں. اچھا, تو اس میں جو ہے کچھ ان کی جسے کہتے ہیں انفرٹیلٹی کا بھی کوئی ایشو آ جاتا ہے اگر تھائرائڈ یا کوئی بھی گلینڈز افیکٹڈ ہوں, کچھ ایسا چکر ہے؟ تھائرائڈ سے تو ٹپیکلی نہیں, لیکن دوسرے گلینڈ ظاہری بات ہے. اب اور قسم کے گلینڈز جو ہیں وہ جو آپ کے جینڈر ڈیفائننگ گلینڈز ہیں, which in females ovaries, ٹھیک ہے, in males is testicles, تو ان کے اپنے ہارمونز ہوتے ہیں. In cases of male it's testosterone, in cases of female it's estrogen and progesterone. تو یہ تو اینڈ گلینڈ ہے نا, لیکن یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے پیٹویٹری سے, ٹھیک ہے. پیٹویٹری پھر ہوتی ہے وہ گونیڈوٹروفک ہارمونز بناتے ہیں جو کہ پھر نیچے جا کے اینڈ آرگنز پہ کام کرتے ہیں. تو پھر وہ آپ کو پوری انویسٹیگیٹ کرنی پڑتی ہے کہ ویئر دا پرابلم لائز. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل بڑا ٹرینڈ آیا ہوا ہے کہ اسپاز ہیں جن میں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہارمونل جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کے لیے شاٹس دیے جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کے ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں, جیسے ٹیسٹوسٹیرون کا آپ نے ذکر کیا. تو مجھے پتا ہے کہ کچھ اسپاز میں یہ ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ آپ روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیا واقعی ممکن ہے؟ ویسے اس پہ میں روشنی نہ ہی ڈالوں تو اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ 21st سینچری کی کویکری ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ ایسے ٹرمز یوز کرتے ہیں, بیسیکلی وہ پیسے بٹورنے کا ایک سسٹم ہے. انہوں نے کوئی ایک آدھ بک وغیرہ کہیں سے پبلش کرا کے یا وہ بھی نہیں کی ہوتی, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو اس طرح کی وہ دیتے ہیں کہ مطلب آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کا وہ ہارم, اور وہ کوئی عجیب سے ڈوبیس قسم کے آپ کو پیپرز لا کے دکھا دیں گے جو کہ کوئی پراپر پبلیکیشن نہیں ہوگی. اور اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ آپ کو اس ڈیفیشنسی کو ایکسٹرنلی پورا کر سکتا ہے, تو وہ بات صحیح نہیں ہے. اس میں یہ کہ جو طریقے وہ کلیم کرتے ہیں وہ تو بالکل مطلب وہ اس طرح ہے کہ دے آر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کے پورے انزائمز اور ہارمونز اور پریکرسرز وہ والے چیک کرتے ہیں جو کہ مطلب وہ $1 ملین ورک اپ بھی کر لیتے ہیں, آپ کے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں. a lot of time وہ انشورنس کور بھی نہیں کرتے, and frankly speaking most of them are laughable,
تو میں تو مطلب نہیں ریکمینڈ کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو مطلب ریممبر اٹس یور باڈی, مطلب یہ کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس لے کے گئے, چلے اس نے آپ کا کمپیوٹر ہے اس نے ٹھیک نہیں بھی کہ خراب بھی ہو گیا آپ دوسرا لے لیں گے, یا آپ نے کسی کے پاس اپنا سیل فون لے کے گئے, ہی از ناٹ اے گڈ میکینک, اس نے آپ کو سستے کا وہ دیا. اٹس یور باڈی. آپ کسی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ہارمونز ایگزوجنسلی دے رہا ہے, you can end up with a lot of problems and we see that, تو I would definitely say کہ مطلب آپ ان بندوں کے پاس جائیں who are the real experts, جو کہ جنہوں نے پہلے جا کے 4 5 6 سال میڈیکل اسکول میں کام کیا, مطلب کیوں تو انہوں نے ایگزامز دیے ہوتے ہیں, پھر انہوں نے جا کے 3 سال ریزیڈنسی کی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جا کے 2 سال اور فیلوشپ کی ہوتی ہے. تو آپ اس کا ایکسپرٹیز لیول کمپیئر ٹو somebody who just claims to be an expert اور وہ ہر قسم کی چیزیں کرتا ہے, تو I would definitely not recommend. ناظرین, یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہم آپ کو یہاں پہ بہت سارے اسپیشلسٹ سے ملا رہے ہیں. آپ کو اگر کبھی بھی شبہ ہو کہ آپ کا پرائمری کیئر فزیشین آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن آپ کو ایکسپرٹ ایڈوائس چاہیے, تو آپ کی جو انشورنس ہے اس کارڈ پہ دیکھنا نہ بھولیے, کیونکہ اگر آپ کا پی پی او پلان ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس خود جا سکتے ہیں بغیر ریفرل کے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سیکنڈ اوپینین چاہیے تو آپ فوری طور پہ اپوائنٹمنٹ بنائیں اور ڈاکٹر سے جا کے رجوع کریں. لیکن اگر آپ کا ایچ ایم او پلان ہے جو کہ پرٹیکولر ہے تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ریفرل کے بغیر کہیں پہ اپوائنٹمنٹ لینا مشکل ہوگا. بہرحال ہم آگے بھی اس چیز پہ روشنی ڈالتے رہیں گے کہ کون سے پلان جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, کس قسم کی آپ کی کوریج ہو. تو چلیے اب ڈاکٹر جواد بابر سے پھر سے بات کرتے ہیں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ فٹیگ اینڈ ویکنیس, اس کو بعض اوقات سمجھا جاتا ہے کہ دے کوڈ بی سمٹمز مینی تھنگس جو ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ہارمونل جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے, تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. تو آج کل تو مطلب یہ کہ اگر آپ ویسے ہی دیکھیں وداؤٹ ایون گوئنگ انٹو دی میڈیسن آف اٹ, سب سے بڑی کاز تو جو ہے جو خود مجھے ہے فرسٹ آف آل, تو آئی ووڈ امیجن کہ لیک آف پراپر سلیپ. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح سے ایٹ لیسٹ 7 گھنٹے ہوپ فلی 8 گھنٹے ہم روزانہ سو سکیں. میں تو خود نہیں سو سکتا اتنا, اینڈ آئی ایم شیور سو ان ویسٹرن لائف اسٹائل اسپیشلی دیز ڈیز وی ہیو سو مینی ڈسٹریکشنز. ہمارے پاس سیل فونز ہیں, ایون اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا کے سوتے ہیں اور بائی دا ٹائم یو ریئلائز آپ نے 30-40 منٹ فون پہ اور گزار لیے ہوتے ہیں نا. تو نان میڈیکل میں تو یہ ہے کہ فٹیگ از اے ویری نان اسپیسیفک سمٹمس. تو پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ نان میڈیکل اگر آپ کی ریسٹ کمپلیٹ نہیں ہے, اگر آپ سلیپ ڈپرائیوڈ ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, مطلب آپ لیٹ اٹھے, آپ جلدی میں آپ نے صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھایا, یا وہ فار وٹ ایور ریزن, تو یو کین ایزیلی ہیو فٹیگ. تو آپ لیکن آپ کے کوئی اینڈوکرائنالوجی میں اس طرف آ رہا ہوں. تو پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو ریورس کریں. اگر آپ 5 گھنٹے سو رہے ہیں تو آپ کو اینڈوکرائنالوجسٹ کی نہیں ضرورت, آپ کو نیند کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے سلیپ کو کمپلیٹ کریں, سب کریں, ریسٹ کریں, فوڈ اچھا رکھیں. اس کے باوجود بھی اگر یس, تو میں نے کہا کہ اٹس اے ویری نان اسپیسیفک سمٹم فٹیگ. فٹیگ could be from a variety of reasons. یہ تھائرائڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, یہ دوسرے ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے کی بھی ہو سکتی ہے, یہ ایون نان انڈوکرائن ریزن سے بھی ہو سکتی ہے, انیمیا سے ہو سکتی ہے. فیمیلز میں اٹس ویری کامن, اسپیشلی چائلڈ بیئرنگ ایج میں, ایون پوسٹ مینوپازل اس میں انیمیا از اے ویری کامن کاز, اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ لیس کامن کازز بھی ہو سکتی ہے فٹیگ کی, لنگس کازز ہو سکتی ہے, ہارٹ کی ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جی اسٹریس ہارمون نہیں بن رہا, تو یہ کون سا ہے جسے اسٹریس ہارمون کہتے ہیں, اور کیا اس کے بارے میں آپ بتائیے کچھ. جی, تو یہ ایک مطلب آج کل وہ والے ایریاز جو کہ بہت زیادہ اسپیسیفک نہیں ہیں اور جس میں کافی مطلب وہ ہے, تو یوزلی وہ چیزیں زیادہ ٹاپک اس میں رہتی ہیں, نیوز میں رہتی ہیں نا, کیونکہ ایوری باڈی کائنڈ آف تھرائیوز آن دیٹ. تو ویسے باڈی کا جو اسٹریس آرگن ہے جو کہ دیٹ ریلی ڈیلز ود اسٹریس, وہ آپ کا ایڈرینل گلینڈ ہے. تو آپ کے جو اسٹریس ہارمونز ہوتے ہیں, اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, کارٹیسول وغیرہ ہوتے ہیں, تو دیز آر فاؤنڈ بائی دا ایڈرینلز, اور وہ پھر ڈپینڈنگ آن دا باڈی اسٹریس لیول وہ اس کے ساتھ شاک ایبزاربنگ کیپیسٹی کے طور پہ دے کین ورک. تو وہ آپ کے انزائم لیول, اسٹیرائڈز لیول کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. سپوز اگر کسی کو فیور ہو, کوئی اور ایکیوٹ النس ہو,
ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ان کے لیول ایڈجسٹ ہوتے رہتے ہیں. تو باڈی کا ڈیفینس میکینزم ہے ٹو ہیلپ ٹو انیبل یو ٹو کوپ ود دیٹ اسٹریس بیٹر. اچھا, تو یہ جو ویٹ لاس ہے اس کا کیا تعلق ہے ہمارے کسی بھی گلینڈ کے ساتھ؟ تو مطلب جس کو اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو کیپ اٹ ان نیگیٹو بیلنس, جس کا مطلب ہے کہ جتنا آپ کیلوریز لے رہے ہیں اور جتنا کاربز آپ لے رہے ہیں اس سے زیادہ آپ برن کریں, تو جو ایکسٹرا کیلوریز جو آپ کے برن کر رہے ہیں وہ آپ کی جسم کے سٹور سے آئیں گی, جو کہ ایونچولی آپ کے فیٹس سے آئیں گی. تو وہ ادھر آپ وہ جتنا نیگیٹو بیلنس زیادہ رکھتے ہیں یا جتنا عرصے کے لیے رکھتے ہیں تو پروگریسولی یو ول کیپ لوزنگ یور فیٹ. تو اس کا سمپل بات یہ کہ وہ آپ ویٹ مشین پہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جتنا مطلب آپ انٹینسٹی رکھتے ہیں, جتنا وہ کرونیسٹی رکھتے ہیں, تو ایونچولی یو ول کیپ لوزنگ ویٹ. تو اس کے لیے تو دو ہی طریقے ہیں, اور آئی تھنک کہ تیسرا طریقہ وچ از اے کمبینیشن آف بوتھ وچ از پرابلی دا بیسٹ, کہ ایک اپنی کیلوریز انٹیک آپ لمیٹڈ رکھیں, کاربس کم رکھیں. تو ایک تو فوڈ پھر پورشن سائز ہو گیا, ٹھیک ہے, کوالٹی آف فوڈ, کوانٹٹی آف فوڈ, تو یہ امپورٹنٹ ہے. کاربس کو کم سے کم رکھیں, ٹھیک ہے. پاکستانی فیملیز انفارچونیٹلی میں جو ویوز رکھتا ہوں وہ کنٹروورشل بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, شاید وہ پاپولر بھی نہ ہو, لیکن آئی فیل کہ دیز آر مائی آنیسٹ ویوز, کیونکہ یہ کسی آسمانی صحیفے میں نہیں آیا کہ ہم نے دن میں 3 دفعہ کھانا کھانا ہے, ٹھیک ہے. ایک ٹپیکل پاکستانی فیملی کیا کرتی ہے, ہم صبح اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں جس میں ٹپیکلی آپ پراٹھا کھاتے ہیں, انڈا کھاتے ہیں ساتھ میں, یا مطلب کریم یا اس ٹائپ کے, ساتھ میں چائے پیتے ہیں جس میں اگین چینی, ایوری باڈی ڈفرینٹ, بعض لوگ بغیر چینی کے, بعض میڈیم, بعض زیادہ چینی. اس کے بعد ہارڈلی 3-4 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوتے, پھر لنچ ٹائم ہو جاتا ہے. اگین روٹی جو نان ہے, اٹس اے اسٹیپل ڈائٹ اور اٹ از فل آف کاربس. اس کے ساتھ آلو بھی لوگ کھاتے ہیں, رائس از ویری پاپولر, فل آف کاربس, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہارڈلی 4-5 گھنٹے بعد پھر ڈنر ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 5-6 بجے 7 بجے اگین. اور بعض لوگ وہ لیٹ بھی کھاتے ہیں جو کہ وچ از ایون ورس, بیچ میں چائے بھی پیتے ہیں, اور صرف چائے نہیں پیتے, چائے کے ساتھ بسکٹ, سموسے, رس وغیرہ. تو اگر آپ یہ کاؤنٹ کرنے لگ جائیں تو آپ حیران سے زیادہ پریشان ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو یو ہیو ٹو کیپ اٹ ان کنٹرول, ٹھیک ہے. تو یہ کسی بھی آسمانی صحیفے میں نہیں آیا کہ آپ نے 3 دفعہ. آپ یقین جانیں اگر آپ دن میں 1 کھانا بھی کھائیں گے نا, آپ زندہ رہیں گے. دیٹس مور دین انف. 3 کی جگہ اگر 2 کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دیٹ بی گڈ. بیچ میں ایک اسنیک وغیرہ رکھ لیں. اس کے علاوہ پھر آپ کیا کھا رہے ہیں, اگر آپ نے ناشتہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ضروری نہیں کہ آپ پراٹھا کھائیں, یا اگر ہمارے لاہوری بھائی بہن جو ہے آپ ساتھ میں ربڑی پئیں یا پائے کھائیں, ٹو میک اٹ ایون مور وہ. تو آپ مطلب کچھ لائٹ سا لیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ اور پروٹینز لیں, ملک لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چائے بھی لیں, چینی کے بغیر لیں, دیٹ ول ورک. لنچ اگر آپ لیتے ہیں تو اگر مطلب 2 روٹیوں کی جگہ 1 روٹی کھا لیں, ہاف کھا لیں. میں خود کیا کرتا ہوں, یہاں پر جو ٹوٹیاز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر ٹوٹیاز بہت وہ کیونکہ مشین میں ہوتی ہے تو دے آر ویری تھن, لیکن اگر آپ وہ جب وہ گرم کرتے تو وہ اٹ بیکمز لائک اے چپاتی, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مطلب چونکہ ہم پاکستانی بیک گراؤنڈ ہے تو ہم سبزی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ وہ کھا لیتے ہیں, لیکن اٹس ناٹ اے نان, اٹس اے ٹوٹیا. تو اس میں کارب آپ کے ہاف سے بھی کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ پروٹینز لے سکتے ہیں, چکن اور گوشت وغیرہ. لیکن اگین اب پاکستان میں اب جیسے حالات ہیں تو افورڈیبلٹی بیکمز این ایشو. تو آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس دیٹ ڈیٹرمنس. تو اس میں آپ پھر اگر آپ پروٹین آپ نے کھانا ہے, آپ میٹ یا وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ دال کھا لیں, لوبیا ہو گیا, دوسری کی لینٹلز ہو گئی. تو اگر آپ سبزیاں کھائیں گے, دال کھائیں گے, چکن وغیرہ کھائیں گے, روٹی کم کر کے تھوڑی کر لیں, کوانٹٹی بھی کم کر لیں, ٹھیک ہے. بے شک آپ سبزی زیادہ کھائیں, میری طرف سے 2 پلیٹ کھائیں 1 کی جگہ, لیکن آپ روٹی 2 کی جگہ 1 کھائیں, ٹھیک ہے. تو دیٹ میکس اے ڈفرنس. اور اس کے علاوہ اگر فروٹ کھانے ہیں تو ایسے فروٹ کھائیں جو کہ ابرپٹلی زیادہ نہ کریں. لیکن یہ تو بات کی بات ہے, سب سے بڑی بات, آپ سوڈاز, آئی مین پیپسی, کوک اور یہ سارے جو فینسی نیمز ہیں, آئی مین آئی ہوپ نن آف یور اسپانسرز آر سوڈا, لیکن دا بیسٹ جو پروڈکٹ ہے جو کہ پیپسی کا ہے, جو میرا فیوریٹ وہ ہے پیپسی بیٹل آف دا بینڈ. جو کہ فیوریٹ کوک کی جو پروڈکٹ ہے میری وہ ہے کوک اسٹوڈیو, which has nothing to do with the coke itself, ٹھیک ہے, it's a music program. تو سوڈاز تو آپ نے ڈیفینیٹلی, it's like a poison, ٹھیک ہے, in my opinion. وہ آپ نے کٹ کرنی ہے. جو مٹھائیاں ہیں جو کہ بہت یہ جو گلاب جامن مطلب اینی کائنڈ آف مٹھائی,
ویسٹرن ورلڈ میں مطلب چاکلیٹس اور وہ ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں, ورک پلیس میں کرسمس ہے, تھینکس گیونگ ہے, مطلب آپ کی جو وہ کاؤنٹرز دے آر فل آف چاکلیٹس, دے آر فل آف اسٹف, فل آف free carbs, and you can feast on it. So you have to control yourself. تو یہ تو ہو گیا input. Output, آپ نے کم از کم aerobic exercise 150 minutes per week کرنی ہے, اگر زیادہ کر سکتے even better, ٹھیک ہے. آپ مکس کر سکتے ہیں تھوڑی بہت ہلکی سی ویٹ ٹریننگ, واک آپ کر سکتی ہیں, آپ اسٹیشنری بائکنگ بائک سائیکل جو ہے وہ کر سکتی ہیں, ایلپٹیکل کر سکتی ہیں. اف یو ہیو اے جوائنٹ ایشو, آپ رننگ اتنا نہیں کرنا چاہتی تو آپ اسٹیشنری بائک کر سکتی ہیں, ایلپٹیکل کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لائٹ سی ویٹ کر سکتی ہیں. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو ان دونوں کو بیلنس میں ایز لانگ ایز اگر آپ نے فوڈ انٹیک بھی کم کیا, کوالٹی آف فوڈ بھی اچھی کر لی, ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, آپ کیلوریز بھی یوز کر رہی ہیں, آپ کو پسینہ آ رہا ہے, تو یو ول سی دیٹ ان یور اسکیل, you will see you are losing, you are dropping pounds. So that's the only way of doing it. اور اس کے علاوہ تھوڑی سی میڈیکیشنز بھی ہے. some people if they can't do it, تو آج کل کافی اچھی میڈیکیشنز ہیں, جو ہیلپ کرتی ہیں, ہاں, I wouldn't say names necessarily کیونکہ I don't want people to Google and that, لیکن that's something you can talk to your doctors about, اور وہ پھر آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. being an endocrinologist, تو وہ میڈیکیشنز آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, they are really good. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. جو بھی انفارمیشن ہمارے اسپیشلسٹ نے دی ہے یہ بڑی قیمتی انفارمیشن ہے, لیکن فردر اگر آپ کو اس بارے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جواد بابر, گوگل پہ بھی ان کا ایڈریس بھی موجود ہے, اور بے شمار کوالیفیکیشن ہے ان کی, ریسرچ ہے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.